बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेज़बान शुएब रहमान। जैसा कि इलेक्शन की गहमा गहमी अपने अरूज पर है, तो आपको हम ज़िला मानसरा की मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। और आज मेरे जो मेहमान हैं किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, फ़ाद हबीब साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं। फ़ाद हबीब साहब एक तारीख़ी शख्सियत से ताल्लुक़ रखते हैं कि सियासी ख़ानदान है इनका। पस मंज़र अगर आपके साथ मैं इनका शेयर करूँ तो ये उन कैंडिडेट में से हैं जो विनिंग कैंडिडेट की लिस्ट में आते हैं, और इनका एक प्रॉपर बैकग्राउंड है, सियासी बैकग्राउंड है। सियासी बैकग्राउंड क्या है वो थोड़ा सा आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये हबीबुर रहमान तनोली के फ़र्जंद हैं, जिन्होंने 1983 में वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कौंसिल मानसरा का इलेक्शन लड़ के जीता था, और 1988 में पहली बार सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा, जीते और मजहबी अमूर का कलमदान संभाला। ये फ़र्स्ट टाइम था, तनावल लफ्ज़ तनोली के साथ ये फ़र्स्ट टाइम था कि किसी सूबाई वजारत का कलमदान मिलना। 93 में भी बहसीत आज़ाद उम्मीदवार इन्होंने इलेक्शन लड़ा और कामयाब हुए। बतौर वज़ीर बल्दियात इलाके की न सिर्फ भरपूर खिदमत की, बल्कि एक नाम पैदा किया तनोली कौम के लिए। 1999 की बात करूँ तो सियासी बुनियादों पर 3 साल के लिए पाबंद सलासल रहे, और अंदर रहते हुए भी अवाम ने गजाला हबीब तनोली की कैंपेन चलाई। ये ख़ुद जेल के अंदर थे और अवाम ने भरपूर सपोर्ट करके KPK की तारीख़ में पहली बार जो है एक खातून को डायरेक्ट इलेक्ट किया, और बग़ैर किसी कैंपेन के उन्होंने इलेक्शन जीता है। और ये कुछ लंबी डिटेल है जो आपके साथ अगर मैं शेयर करूं तो बहुत सारा टाइम इसके लिए चाहिए होगा। तो थोड़ी सी डेवलपमेंट के हवाले से बात हम ज़रूर कर लेते हैं कि डेवलपमेंट के बारे में आपको बताऊं कि अपने दौरे इक़्तिदार में 3 बार के दौरे इक़्तिदार में हबीब साहब ने क्या कारनामे सर अंजाम दिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो तालीम पे ज़्यादा फोकस रहा है। इसका सबूत यह है कि कम्यूनिटी स्कूल जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट मानसरा में काम कर रहे हैं, तनावल में कोई एक कम्यूनिटी स्कूल नहीं है, क्योंकि हर जगह पे प्राइमरी स्कूल मौजूद है। 3 साल दौरे इक़्तिदार में 485 प्राइमरी स्कूल, 90 मिडिल स्कूल, 60 हाई स्कूल, 19 हायर सेकेंडरी स्कूल, 3 डिग्री कॉलेज और 1 टेक्निकल वोकेशनल कॉलेज भी कायम किया। सेहत के हवाले से 98 डिस्पेंसरीज, 3 VHU, 3 RSC, और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो 78 नई इमारतें तामीर हुई, जिनमें डिस्पेंसरियाँ, BHU और RHC शामिल थे। तनावल में रोज़गार के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हबीबुर रहमान तनोली की है, क्योंकि जितने भी प्रोफेशनल एजुकेशन से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड, उनके लिए ना सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन का बंदोबस्त किया गया, बल्कि उनके लिए बहुत सारी जॉब्स भी क्रिएट की गई। और उनके दौरे इक़्तिदार में जो लोग रोज़गार पे लगे थे, उनमें से बेशतर लोग जो हैं वो रिटायर्ड हो रहे हैं या होने वाले हैं। तो मेरे साथ उनके फ़र्जंद मौजूद हैं, फ़ाद हबीब तनोली। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या मंशूर लेके आए हैं और किन किन चीज़ों पे ये फोकस करेंगे। वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो अपनी मंशूर के बुनियादी जो नुकात हैं अगर वो हमारे देखने वालों के लिए आप शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुएब भाई बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया। इस तरह है कि हम जो सियासत करते हैं तो एक इलाकाई तरक्की के लिए करते हैं। उस सिलसिले में जैसा कि आपने एक मुख्तसर सा तारुफ बयान किया कि मेरे वालिद ने भी इससे पहले जो सियासत की है, तो उसमें तनावल आज से 30 साल पहले ऐसा नहीं था। तालीम की कमी थी, स्कूल कॉलेज नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। बहुत सारे देहात ऐसे थे कि जहाँ पर गाड़ी नहीं जाती थी, बिजली नहीं थी। बिल्कुल। तो आपने गुज़श्ता 20-30 साल में देखा कि उन्होंने एक जद्दोजहद के साथ काम किया, और उसके नतीजे में कॉलेज में इसमें तनावल में तालीम आम हुई। बहुत सारी स्कूल्स कॉलेजेस बने, लोगों को रोज़गार मिला। तकरीबन हज़ारों की तादाद में अगर मैं कहूँ रोज़गार मिला तो फिर भी गलत नहीं होगा। बिल्कुल वजह। अब चूँकि ये जो वो साबका हल्का था PK 57, अब ये जो नया हल्का है ये PK 38, इसमें पक्खल है। हमारे पास 5 यूनियन काउंसिल पक्खल की हैं, इसी तरह तनावल है, और हमारे पास टोटल जो यूनियन काउंसिल्स हैं वो 12 हैं। तो रकबे के लिहाज से ये ज़िला मानसरा का दूसरा बड़ा हल्का है, कागान वाले हल्के के बाद। तो इसमें अब हम जो हमारी सोच है वो ये है कि हम मेयारी तालीम पे ज़ोर दें। कॉलेज इमारतें बहुत बन गई,
آپ کو پتہ ہے ایک وقت ہوتا تھا کہ اسکولوں میں کرسیاں نہیں ہوتی تھی، ٹاٹوں پہ لوگ پڑھتے تھے، مگر معیار تعلیم بہتر ہوتا تھا۔ بالکل وہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ پرانے وقت کی میٹرک جو ہے وہ آج کل کے بی اے والے سے بھی بہتر تھی، وہ اس لیے کہ استاد اس زمانے میں اور معیار تعلیم جو تھا وہ کافی بہتر تھا۔ تو اب ہمارے پاس عمارتیں بہت اچھی ہیں، اس اساتذہ کی تعداد اچھی ہے، آتے بھی ہیں، لیکن ہمارے پاس جو معیار تعلیم ہے ہمیں اس پہ غور کرنا ہے کہ استاد بچوں کو پڑھاتا کیا ہے، کتنا پڑھاتا ہے، دنیاوی تعلیم کتنی دی جاتی ہے، دینوی تعلیم کتنی دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے، چونکہ یہ ہمارا جو حلقہ ہے یہ تحصیل مانسہرہ میں آتا ہے، اس کا آدھا حصہ جو ہے وہ تحصیل مانسہرہ میں ہے، پکھل۔ تو اب تحصیل مانسہرہ 22 یونین کونسل پہ محیط ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ جو تحصیل ناظم بیٹھا ہے وہ پکھل کا اس طرح اس کی ڈیوٹی اس طرح نہیں کر سکتا جس طرح تحصیل ناظم کا حق ہوتا ہے، اس لیے کہ تحصیل ناظم مانسہرہ کا جو فوکس رہتا ہے وہ مانسہرہ شہر پہ رہتا ہے۔ مانسہرہ شہر کے جو گلی نالی محلہ ہے اس کو وہ صاف کرنے سے قاصر ہے، وہ نہیں کر سکتا، تو وہ پکھل میں جا کے تو وہ کیسے ذمہ داری نبھائے گا؟ تو اس لیے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم، اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے تو ہم تحصیل پکھل بنائیں گے انشاءاللہ، جہاں پر جو ہے یہ جو بڑے شہر ہیں جس میں بیرکنڈ ہے، جس میں خاکی ہے، جس میں خواجگان ہے، اسی طرح ان شہروں کو ہم ٹاؤن کا درجہ دیں گے، اور یہاں پر گلی نالی کی ذمہ داری سے صفائی، جو ٹی ایم اے کا بنیادی کام صفائی ہے، سب سے پہلا کام اس کا صفائی کا ہے، تو یہ ذمہ داری نبھانے کے لیے تحصیل پکھل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ وہاں پہ روزگار بھی آئے گا، وہاں پہ دیگر ایڈمنسٹریشن بہتر ہوگی۔ تو ایک تو یہ ہمارے پلان کا حصہ ہے کہ ہم معیاری تعلیم پہ زور دیں گے، ہم تحصیل پکھل بنائیں گے، تحصیل تناول کا جو نام نہاد اعلان ہوا ہے اس کو ہم عملی جامہ پہنائیں گے تاکہ وہاں پر تحصیل بن جائے اور وہاں پر بھی روزگار آئے، وہاں پر بھی ایڈمنسٹریشن بہتر ہو۔ تو یہ ہمارے پلان کا حصہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مسئلہ ہے روزگار کا، علاقے میں اس سے پہلے سرکاری نوکریاں آتی تھی، پروجیکٹ آتے تھے، اب پچھلے 5 سال میں ہم نے دیکھا ہے جی کہ کوئی پروجیکٹ نہیں آیا۔ ہم نے متبادل روزگار کا پلان رکھا ہے اپنے پروگرام میں کہ ہم متبادل روزگار پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ ہنر سے ممکن ہوگا۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ ہم زور دیتے ہیں، والد صاحب نے ایک ٹیکنیکل کالج منظور کرایا تھا پھلڑا میں، وہ بھی پھر بدقسمتی سے واپس چلا گیا۔ اب ہماری کوشش ہوگی کہ ہم پکھل میں بھی ٹیکنیکل کالج بنائیں، تناول میں بھی بنائیں، تاکہ لوگ، بچے جو ہیں وہ باہنر ہو جائیں، کیونکہ سرکاری نوکری جو ہے، ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ لوگ سرکاری نوکری کے لیے بھاگتے ہیں ایم این اے ایم پی اے کے پیچھے، تو کیا ہمارے لوگ ساری عمر یہی کرتے رہیں گے جی کہ وہ ایم پی اے کے پیچھے بھاگتے رہیں گے جی کہ میرے بچے کو کلاس 4 لگاؤ؟ اور کلاس 4 کی نوکریاں ابھی تو آتی نہیں ہیں، ایک آدھ نوکری آتی ہے، وہ بھی اس پہ بہت سارے قانون ہیں، وراثت اس میں جس کی نوکری جو ریٹائر ہوتا ہے اس کا بیٹا بھرتی ہوتا ہے، تو باقی لوگ کیا کریں گے؟ ہاں، سن کوٹا کا کنسیپٹ ہے، سن کوٹا ہے اور دیگر چیزیں ہیں، تو لہٰذا ہمیں متبادل روزگار کے لیے ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم چھوٹی صنعتوں کے قیام کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، ہم انڈسٹریل اسٹیٹ بنا سکتے ہیں جہاں پہ چھوٹی صنعتیں جو ہیں وہ بنے۔ ساون میرا کے مقام پر انڈسٹریل اسٹیٹ کی فیزیبلٹی موجود ہے، اسی طرح پانوں پکھل کے پاس انڈسٹریل اسٹیٹ بن سکتی ہے۔ ہم نے اپنے پلان میں چھوٹے روزگار جو ہے، چھوٹا اسمال لون جس کو بولتے ہیں نا، 5 لاکھ کا قرضہ یا 10 لاکھ کا قرضہ، یہ ہم حکومتی سطح پر اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں کہ اپنے حلقے میں اور دیگر حلقہ جات میں کہ نوجوانوں کو اسمال لون دیا جائے۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی نے اعلان کیا تھا کہ جی ہم اسمال لون دیں گے 5 لاکھ 10 لاکھ، لیکن وہ اعلان کی حد تک تھا، لوگ جب بینکوں میں گئے تو ان کو قرضہ نہیں، ان کو بہت لمبا چوڑا پروسیجر بتایا ہے، قرضہ نہیں۔ جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے ساون میرا کی، تو یہاں پہ فیزیبلٹی آپ نے کہا موجود ہے ہمارے پاس، تو یہاں پہ ترپی ڈیم کے حوالے سے بھی ابھی صاحب نے فیزیبلٹی بنائی تھی، اس کا کیا بنا، تھوڑا سا بتا دیں۔
ترپی ڈیم جب تک حبیب صاحب تھے اس پہ کام، اس کی فیزیبلٹی بنی، اس پر کام شروع تھا. اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کہ تقریباً اس کے بعد کیپٹن صاحب 2 دفعہ الیکٹ ہوئے ہیں. تو یہ ڈیم اور بڑے منصوبے یہ M&A لیول کے لوگوں کا کام ہوتا ہے، تو ان کو چاہیے تھا اس پہ کام کریں. نون لیگ کا بھی پورے جو NA کا حلقہ ہے اس میں کوئی مجھے پروجیکٹ دکھا دیں جہاں پر ایک بندے کو روزگار ملا ہو. نہیں، وہ تو ڈیفینیٹلی پچھلے 15 سالوں میں مطلب ہے کوئی ایک ایسا پروجیکٹ نہیں ہے، کوئی ایک ایسا چیز نظر نہیں آ رہی گراؤنڈ پہ کہ جس پہ لوگوں کو بینیفٹ ڈائریکٹلی ہوا ہو. کیونکہ ڈائریکٹلی جو بیک ورڈ ایریا تناول یا پکھل یا یہ دیکھا جائے تو اس میں روزگار بنیادی ضرورت ہوتی ہے. تو ڈیم کی ابھی سچویشن کیا ہے ترپی ڈیم کے حوالے سے؟ کیونکہ میں نے کیپٹن صاحب کی زبان سے بھی 1-2 بار اس کا نام ضرور سنا ہے. اس کی میرے خیال میں فیزیبلٹی کے بعد اس پر کام نہیں ہوا. اور یہ فیڈرل کا ہے، اگر یہاں پہ ڈیم بنے گا تو یہ مرکز کرے گا نا اس کو. بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات، ہمارے ساتھ نیا جو یونین کونسلز لگی ہیں وہ پکھلی کی لگی ہیں. تو پکھلی سائٹ پہ آپ نے بھی وزٹ کیا ہوگا، پکا حلقہ احباب ہے، تو وہاں پہ زراعت بہت زیادہ ہے. اور زراعت کے حوالے سے وہاں کے لیے کوئی اسپیشل پلان ہے آپ کے پاس؟ پکھل کے جو ہیں ماشاءاللہ بڑے باعزت اور بڑے خاندانی لوگ ہیں، شرفاء ہیں. ہم نے ان سے ملاقاتیں کی ہیں اور میرا کافی عرصے سے وہاں پر آنا جانا ہے. ہمارا جو ترقیاتی پلان ہے اس میں زراعت کا آپ نے ذکر کیا، تو زراعت کے حوالے سے ہمارے پاس ایک تو ہم نے وہاں پر پکھل کو ملتا ہے ٹوبیکو سیس فنڈ. تمباکو کی جو کاشت ہوتی ہے اس کا ٹیکس جمع ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں فنڈ ملتا ہے. لیکن وہ فنڈ جو ہے بہت کم ہے، وہ 3 کروڑ روپے سال کا ملتا ہے. ہمارے پلان کا یہ حصہ ہے کہ ہم اس فنڈ کو ٹوبیکو سیس فنڈ کو بڑھائیں گے. یہ سوابی والوں کو فنڈ ملتا ہے، مردان گو کہ ان کی پیداوار ہم سے زیادہ ہے، لیکن جو تناسب ہے اس کے حساب سے انصاف نہیں ہو رہا. تو ہم اس میں ٹوبیکو سیس فنڈ میں اضافہ کروائیں گے. ہمارے پلان کا حصہ ہے کہ ہم حکومتی سطح پر کولڈ سٹوریج بنوائیں گے. کولڈ سٹوریج گودام جو ہیں وہ جگہ جگہ ان کی ہم کوشش کریں گے، جس میں جو کسان ہے جب وہ فصل لے کے جاتا ہے منڈی جاتا ہے تو ریٹ گر جاتا ہے، تو وہ مجبور ہوتا ہے اس کو کدھر رکھے، اس کو پھر وہ مجبوراً سستے داموں بیچ کے آ جاتا ہے. اور اس لیے ہم اس سوچ کے تحت کولڈ سٹوریج پروگرام گورنمنٹ کے لیول پہ بنائیں گے تاکہ کسان اپنا جو پیداوار ہے اس کو کولڈ سٹوریج میں رکھ سکے اور اچھے طریقے سے اچھے داموں پر بیچ سکے. یہ کولڈ سٹوریجز کے حوالے سے جو بھی آپ نے بات کی ہے تو یہ حلقے کے اندر یا پکھلی کے اندر ہوں گے یا کسی مین سٹی میں حلقے کے اندر رکھیں گے؟ اچھا، زراعت کے حوالے سے میں زیادہ بات آپ سے اس لیے کروں گا کہ کیونکہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ہم زراعت پہ. پکھل کے حوالے سے تو وہاں انفراسٹرکچر بھی اس لیول کا نہیں ہے کہ جو کھیتوں سے منڈی تک آنے کے لیے ٹرانسپورٹیشن کا یا روڈوں کا بھی مسئلہ ہے. تو اس حوالے سے کوئی پلان موجود ہے؟ دیکھیں اس طرح ہے کہ جو ہمارا جو نہری نظام تھا نا پکھل کا، وہ تو کافی پرانا ہو چکا ہے ایک، اور وہ لوگ اس کو اپنے تئیں اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں ایک تو اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم پکھل میں جو نہری نظام ہے اس کو جدید خطوط پر استوار کریں. تو سڑکوں کا جو ہے پکھل پلین علاقہ ہے اور وہاں پر پکی سڑکیں موجود ہیں اور کافی ساری کچی سڑکیں ہیں جو ہمارے پلان کا حصہ ہے کہ ہم پکی سڑک انشاءاللہ گھر گھر تک پہنچائیں گے. چونکہ آج کل ہر کسی کے پاس گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، اور علاقے میں ہم جدھر بھی جاتے ہیں تو لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں جی کہ پکی سڑک ہمیں چاہیے. تو کچھ پہاڑی علاقہ ہے تو وہاں بھی انشاءاللہ پکی سڑک کا منصوبہ ہمارے پلان کا حصہ ہے.